अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मैं हूं आपके साथ मरियम ज़ीशान। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन। नाज़रीन, कल से वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश किए गए बजट पर ऐवान में बाकायदा बहस का आगाज़ होगा। वैसे तो मीडिया पर अपोजिशन और हुकूमती रहनुमा दोनों ही अपने अपने तासुरात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन कल से बजट असम्बली में ज़ेर बहस आएगा और उसके बाद मंजूरी की सनद पाएगा। अब तक तो अपोजिशन की जानिब से सिर्फ तनकीद की गई है। कल क्या तजावीज़ सामने आएंगी, क्या हिकमत अमली होगी अपोजिशन की और क्या अपोजिशन मुत्तहिद रह पाएगी? क्योंकि एक जानिब बिलावल तो पीडीएम पर तनकीद कर रहे हैं और दूसरी जानिब वो शहबाज शरीफ का साथ देने की बात भी कर रहे हैं। तो अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी, इसी पर बात करेंगे। अया साहब, जमहूरियत की बात करने वाली जमातें क्या कल जमहूरी तर्ज अमल इख्तियार करेंगे असम्बली में, या फिर हम वही शोर शराबा, तू तकार, हुल्लड़बाजी देखेंगे? क्या तवक्को रखी जाए अपोजिशन से? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बजट जब डिबेट शुरू होती है, जो स्पीचेस यहाँ पे बजट पे होते हैं, हिस्टोरिकली जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वो कोई मुंशियों वाला कोई लेजर लेके या रजिस्टर लेके जो बड़े बड़े लीडर हमारे हैं वो नहीं पढ़ना शुरू कर देते थे। बजट डिबेट जो है वो एक मौका हुआ करता था कि आप एक अपनी बात कर रहे हैं, उसको बयान कर रहे हैं, और अगर आप समझते हैं कि हुकूमती पॉलिसीज जो हैं वो इस किस्म की हैं तो उनको आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हमने जो बजट डिबेट्स अपनी थोड़ी कम उम्री में सुनी, कुछ तो भुट्टो साहब के दौर में थी और वहाँ पे अपोजिशन बहुत कलील थी, थोड़ी थी, लेकिन बड़े पाए के उनमें लीडर्स हुआ करते थे। तो वली खान वगैरह जब तकरीर करते थे वो एक ओवर आर्चिंग क्रिटिक, मतलब एक मुफस्सल क्रिटिक गवर्नमेंट की होती थी कि भुट्टो साहब की हुकूमत है क्या चीज़ और होना क्या चाहिए। बदकिस्मती से जहाँ पे सियासत का मेयार गिरा है, ज़माना बदल गया है, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि 70 वाली पॉलिटिक्स अब हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि ये 70 वाला 1970 वाला पाकिस्तान नहीं है। ये अब आगे हम जा चुके हैं, टेक्नोलॉजी और दुनिया तब्दील हो चुकी है, तो सियासत का मेयार और सियासत के लेवल भी चेंज हो गए हैं। सियासत के जो पहले जिस किस्म के लीडर्स हुआ करते थे आजकल पाकिस्तान में नहीं। आप ये अपोजिशन आप कर रहे हैं, जिस किस्म की अपोजिशन अयूब खान की थी, फील्ड मार्शल अयूब खान की, थोड़े से मेंबर्स हुआ करते थे, पर जब तकरीर करते थे, रिपोर्टिंग होती थी, लोग पढ़ते थे, चाहे लाहौर की माल के चाय खानों में उन पे बहस होती थी कि ये फलाने ने कहा है। जो 65 की पंजाब असेंबली, जो 65 की वेस्ट पाकिस्तान असेंबली थी, उसमें अपोजिशन के सिर्फ 2-3 मेंबरान थे। एक ख्वाजा सफ्तर, ख्वाजा आसिफ के वालिद जो थे, गालिबन अब्दुल बाकी बलोच एक थे और एक आध और था मेंबर, लेकिन तकरीरें उनकी होती थी, वो उनकी सुनी जाती थी। आजकल जो है जिस किस्म के हमारे पास लीडर्स हैं, बिलावल भुट्टो है, ये जो जिनके गिर्द हम उनके जो गज़लें हम जिनके प्रेज में गाया करते हैं, शहबाज शरीफ हैं, इनका वो लेवल नहीं है और इनकी ज़ाती ज़िंदगियां वो नहीं हैं जो कि पुराने लीडरों की हुआ करती थी। अब वो जो उस फील्ड मार्शल अयूब खान के ज़माने के लीडर्स और भुट्टो साहब के ज़माने के लीडर्स थे, वो कारोबार में इस तरह धंसे हुए नहीं थे जिस तरह हमारी आज की सियासी क्लास तबका जो है। ये तो सारे कारोबारी हैं, आधे कारोबारी हैं। सियासत जो है इनके कारोबारों को प्रोटेक्ट करने के लिए और चमकाने के लिए है। ये क्या बात करेंगे? अपोजिशन अब इनका कोई विजन है, कोई फलाना है, डिमकाना है, कुछ जो काबिले कदर बातें हैं, मौजू है, उन पे इनकी पोजीशन क्या है, इनकी पीपल्स पार्टी वालों की क्या है, यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखिए, मैंने 1-2 बार पहले भी जिक्र किया, ये जो लाहौर में रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहा है जी, भाई कोई इसमें अपोजिशन वालों को बता दें, कोई आपका इसके बारे में कोई स्टैंड पॉइंट है, कोई नुक्ता नजर है, कभी आपने बयान किया है? कुछ है ही नहीं। कराची में हो रहा है मलीर डेवलप, बहुत बड़ी एक स्कीम है उसका, वो इधर कोई आपका कोई नुक्ता नजर है? कुछ भी नहीं है। ठीक है अयाज साहब, ये तो आप अपोजिशन के विजन की बात कर रहे हैं, हुकूमत के विजन पर आप क्या कहेंगे? बजट भी आ गया, मईशत भी ट्रैक पर आ गई, लेकिन महंगाई पर कब काबू पाएगी? कल आप कह रहे थे कि अब महंगाई पर जो चीखों की सदाएं थी कुछ कम हो रही है, लेकिन आज हम देख रहे हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमतें बढ़ाने का इंडिया दे दिया।
नहीं, कल भी मेरी बात को मिस इंटरप्रेट किया गया था। मैंने कहा था वो गवर्नमेंट को जो तनकीद का सामना था, वो जो हु हा था कि ये हो गया वो हो गया, उसमें थोड़ी थम गई ये चीज, जिसका ये मतलब नहीं है कि रियलिटीज चेंज हुई हैं, पर जो परसेप्शन और तसव्वुर है और जो तनकीद है उसकी वो जो है टेम्पो, उसका वो जो है शिद्दत, इंटेंसिटी, वो नहीं रही, जो हुकूमत के फायदे की बात है। आप कह रहे हैं हुकूमत का विजन क्या है? देखिए, पूरे पाकिस्तान की फाइनेंशियल थिंकिंग जो है वो एक किस्म का, जिसे आप नियो लिबरल इकोनॉमिक्स कहते हैं, कि बस जो मुराद याफ्ता तबकात हैं, सरमायादाराना तबकात हैं, उन्हीं के लिए आप पॉलिसी प्लानिंग करते हैं। ये जो आपने वो जो आप पूछा था, ये अवाम दुश्मन अवाम दोस्त है या नहीं है? पीपल्स फ्रेंडली बजट्स हमारे जैसे मुल्कों में नहीं हुआ करते। जो लोग हैं अवाम, उनको थोड़े थोड़े निवाले दिए जाते हैं कि वो खुश हो जाएं और वो कि आहा ये हो गया ये हो गया। बड़ी जो चीजें होती हैं, जो आपका स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का, वो चेंज नहीं होता। आप कहें अवाम दोस्त तब है कि अमीर तबकात चीख उठें कि मारे गए, टैक्स लग गए, ये हो गया, ऐसे यहाँ पे कोई बात नहीं है। या आप कहें कि जो रवायती सेक्टर्स हैं उनमें से हट के तालीम और सेहत पे, सोशल सेक्टर्स पे, वहां पे पैसे जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये थिंकिंग जो है फिजिकल प्लानिंग की, ये जो कॉन्सेप्ट है नियो लिबरल इकोनॉमिक फिलॉसफी का, ये कॉमन है पीपल्स पार्टी में, नून लीग में, पीटीआई में, इनमें कोई तब्दीली नहीं है। और सेठ जो हैं बड़े बड़े, जो यहाँ की तो जो प्रॉपर्टी वाले हैं, वो अपोजिशन को भी चलाते हैं, हुकूमतों को भी चलाते हैं, उनका असर वहाँ भी इतना ही है, यहाँ भी इतना ही असर है। तो यहाँ पे आप बड़ी बड़ी तकारीर जो हैं या बड़ी बड़ी एक फलसफियाना जो है, किससे आप तवक्को रखेंगे? मेयार सियासत गिर गया है, मेयार लीडर्स गिर गया है, और मेयार डिबेट, बहस, वो भी गिर गई। ठीक है सलमान साहब, अभी तो बजट का निफाज भी नहीं हुआ और पेट्रोलियम की कीमतों में बढ़ने की बातें हो रही हैं। कल की क्या हिकमत अमली होगी? आपको लगता है कि अपोजिशन मुत्तहिद रह पाएगी और अफहाम व तफहीम से अवाम के हक में कोई बात निकलेगी अपोजिशन की तरफ से? देखें, अभी इस सियासी इनताद की बात हुई है तो ये बड़ी सियासी हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में या उससे माजी में जो भी लीडरशिप आती थी, वो कम से कम ऐवानों के अंदर संजीदगी इख्तियार करती थी और उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ होता था। दरअसल पाकिस्तान की सियासत में एक अरसे से, ये नहीं, आप देख लें कि एक मखसूस तबका है जो हर आने वाली हुकूमतों का हिस्सा होता है और वही लोग वज़ीर बनते हैं। जो लोग जनरल मुशर्रफ के दौर में वज़ीर थे वो पीपल्स पार्टी के दौर में भी वज़ीर थे, वो मुस्लिम लीग नून के दौर में भी वही देखे गए। उसके बाद अब तहरीक इंसाफ में भी उन्हीं की एक बड़ी अक्सरियत आज फिर वज़ीर है। तो ये सियासत में इनताद तो आया है और इसीलिए संजीदगी का फुकदान है। अब बात है कि हुकूमत ने एक बजट का ऐलान किया, तो चूँकि आज बात बड़ी संजीदगी से शुरू हुई है तो ये बात भी कह लेनी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान के अंदर हुकूमत का, इक़्तिदार का हक मांगती हैं, लेकिन बड़ी सियासी बदकिस्मती उनकी ये है कि उनके पास तो मुआशी माहिरीन ही नहीं है कि हर वज़ीर ख़जाना वो किराए पे लेते हैं। कि क्या शौकत तरीन साहब का तहरीक इंसाफ से कोई तल्लुक़ था? वो एक वक्त के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बजट पेश कर रहे थे, अब उन्होंने तहरीक इंसाफ का बजट पेश किया है। और क्या जो हमारी मुंतखब लीडरशिप है या हमारे अरकान असम्बली की अक्सरियत है जो महंगाई का रोना रोते नजर आते हैं, जो कहते हैं कि हमें डेवलपमेंट फंड नहीं मिले, हमारे यहाँ एहसास महरूमी बढ़ रहा है, लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा, भाई आप उसी असम्बली के अंदर जाते हैं तो वहां पर बात करें ना कि वो एक जगह ऐसी है जहां पर वो बताएं कि उनके हलकों के इश्यूज क्या हैं। मैं समझता हूं कि एक रुकने असम्बली है जिसने, हुकूमती रुकने असम्बली, जिसने वहां पर अपने मिनिस्टर के सामने खड़े होकर कहा कि मेरे हलके में इतनी लोड शेडिंग होती है तो मुझे बताए मैं जाके लोगों को क्या जवाब दूं। इन पे कोई पाबंदी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये सियासी अलमिया जरूर है कि जो इख्तलाफ राय करता है। आज जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल दी गई तो मुझे याद आता है कि हमारे उस जमाने में मिंटगुमरी था, वहां से राव खुर्शीद अली खान एक मेंबर हुआ करते थे। राव खुर्शीद अली खान भुट्टो के बहुत बड़े नाकद थे, लेकिन 77 में जब भुट्टो साहब ने दोबारा पीपल्स पार्टी की टिकट दी तो राव खुर्शीद अली खान उन पहलों में से थे, उन्होंने राव खुर्शीद अली खान को फिर टिकट दिया। बदकिस्मती ये है कि ये एक मखसूस ज़हन है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, और मैं नाम ले सकता हूँ कि जिन्हें हमने नवाज शरीफ के गीत गाते भी देखा, जो जनरल मुशर्रफ को सैयद मुशर्रफुद्दीन कहते थे,
اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان عمران خان کے ساتھ ناگزیر ہے، وہ بھٹو صاحب کے دور میں کہتے تھے کہ ہمالیہ روئے گا. یہ ایک کلچر ہے اور وہی لوگ موجود ہیں. اب بات یہ کہ کل جو بحث کا آغاز ہو رہا ہے، جس طرح بجٹ کا اعلان ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب اپوزیشن اور اپوزیشن لیڈر کی صلاحیتوں کا امتحان ہے. دیکھیں باہر بیٹھ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بجٹ عوام دشمن ہے، یہ بجٹ ایک ٹیکنوکریٹ کا بنا ہوا ہے، تو انہیں اب یہ نشاندہی کرنی ہے. انہیں بتانا ہے کہ کن کن، دیکھیں نا مطالبات زر آنے ہیں، ان پہ کٹ موشنز آپ نے کتنی پیش کرنی ہیں، ان سارے ایشوز پہ کیا ان کی نظر موجود ہے یا نہیں، اور اگر وہ برس اقتدار ہوتے تو وہ اس سے بہتر بجٹ لا سکتے تھے یا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کے اندر جمہوری سسٹم مضبوط بنانا ہے تو جس بجٹ پہ آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کی ایک ٹیم ہونی چاہیے، وہ بتائے کہ لوگوں کے ایشوز کیا ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی ہے پیٹرولیم کی، میں نے کل بھی یہ بات کی تھی. دیکھیں ابھی تک تاثر یہ دیا گیا ہے شوکت ترین صاحب نے کہ جی وہ جو ٹیرف تھا پرائم منسٹر صاحب نے وہ قبول نہیں کیا، اور اگر انہوں نے قبول نہیں کیا تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے. لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ساہوکار سے پیسے تو اس کی شرائط کے مطابق ملتے ہیں، اور آئی ایم ایف کے سامنے اگر عمران خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں تو بہت بڑی بات ہے، چونکہ اسی آئی ایم ایف کو وہ ہضم نہیں کر پا رہے تھے. انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف سے رجوع کرنے پہ میں خودکشی کو ترجیح دوں گا. لیکن اگر آپ پیٹرولیم، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اور آخری بات میں یہ کہوں گا، یہ بجٹ کا نفاذ 1 جولائی سے ہونا ہے. بالکل. تو یہ مانیٹرنگ تو آپ کی صوبائی حکومتوں نے کرنی ہے کہ یہ ہمارا دکاندار جو ہے، میں نے کل بھی کہا تھا، وہ کچی پرچی پکی پرچی والے وہ خود ہی اپنا بجٹ شروع کر دیتے ہیں. وہ آج ہی انہوں نے کہنا شروع کر دیا جی چینی پہ ٹیکس لگ گیا، 5 روپے چینی بڑھا دے. چینی تو پہلے 110 روپے میں مل رہی ہے، تو اگر اس پہ انہوں نے 5 روپے اور بڑھا دیا تو وہ 115 پہ چلی جائے گی. لہٰذا یہ حکومت، آج تو ہم بیٹھ کے ہم نے بڑا سراہا ہے ان کے بجٹ کو، لیکن بجٹ پہ عمل درآمد اس کی اسپرٹ کے مطابق وہ کر پائیں گے؟ یہ بہت بڑا امتحان ہوگا. اور اپوزیشن کس حد تک مسائل زدہ لوگوں کی آواز بنتی ہے یہ کل پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، ہم کل بات کریں تو ڈاکٹر صاحب کہ اس بجٹ پر عمل درآمد ہو پائے گا نہیں. آج سلیم مانوی والا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف بورڈ سے پاکستان کا ایجنڈا نکال دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں اگلی قسط ملے گی یا نہیں. سوال یہ ہے کہ بہت سے معاشی معاملات ابھی حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان طے پانا باقی تھے. اگر ان معاملات کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچتے تو اس صورت میں بجٹ کے اعداد و شمار اور جو اہداف طے کیے گئے ہیں وہ کیسے پورے ہوں گے؟ دیکھیے ہمارے سیاستدانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے مل جائے تب بھی تنقید ہوگی، جھولی پھیلا دی. آپ نے تو کہا تھا آئی ایم ایف کے پاس، اگر آئی ایم ایف سے سلسلہ ٹوٹ جائے تب بھی آپ تنقید کریں گے کہ جی وہ پتہ نہیں اگلی قسط ملے گی کہ نہیں ملے گی. تو کیا اگلی قسط ملنا بہت ضروری ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے اس پہ تقریریں اسی طرح ہوں گی جس طرح کہ آج کل ہم بیانات دیکھ رہے ہیں. کوئی نیشنل اسمبلی کا جو فلور ہے اس میں کوئی ایسا جادو کے فیکٹرز نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ایک بڑی نفیس قسم کی عالمانہ تنقید کر سکیں گے. اس میں یہ ہے کہ ایک بجٹ میں ہمیشہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں. اسپیسیفک بجٹ پہ ہی بات ہوتی ہے اور جنرل کنڈیشنز جو ملک کی ہوتی ہیں وہ بھی ڈسکشن ہوتی ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جنرل ڈسکشن پہ زیادہ زور ہوتا ہے، بجٹ پہ اسپیسیفکلی نہیں ہوتا. بجٹ کو ریجیکٹ ضرور کیا جاتا ہے، جو اس دفعہ بھی کریں گے بجٹ بیکار ہے، یہ کس طرح ہے، وہ کس طرح ہے. تو میرا نہیں خیال کہ بجٹ پہ جو تنقید ہوگی وہ کوئی مختلف ہوگی اس تنقید سے جو ہم پچھلے 1-2 دن سے اپوزیشن کی طرف سے سن رہے ہیں. تقاریر وہاں ہوں گی، کوئی اسپیسیفک ایشوز وہاں وہ ریز کریں گے، اور تقریریں خاموشی سے بھی ہوں گی، ہنگاموں کے ساتھ بھی ہوں گی. تو کوئی ایسا مزاج میں آپ جو ایک ماحول ہے، جو ایک طریقہ کار ہے، اسی حساب سے اسمبلیاں چلتی ہیں. اور ظاہر ہے یہ بات صحیح ہے کہ اوور ٹائم جو ہماری نیچر آف لیڈرشپ ہے اور جو ہمارا پولیٹکس کا سٹائل ہے وہ بہت بدل گیا ہے. پرانے زمانے میں جو زیادہ لوگ یا تو ذمہ دار بیک گراؤنڈ کے ہوتے تھے، لیگل بیک گراؤنڈ سے ہوتے تھے، اب بھی ہیں، اب بھی ذمہ دار ہیں. لیکن جو سب سے بڑا جو پاکستان میں جو چینج آئی ہے، جس چینج کو نواز شریف ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بزنس جو ہے اور پولیٹکس آپس میں مل گئے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس ملک میں بھی بزنس اور پولیٹکس مل جائیں وہاں کرپشن ہمیشہ بڑھتی ہے. یہ نہیں ہے کہ کرپشن پہلے نہیں تھی، تھی پہلے بھی، لیکن جہاں یہ چیزیں پولیٹکس اور بزنس، ایکٹیو بزنس جب بھی اکٹھے ہوں گے وہاں پولیٹکس میں پیسہ بڑھے گا.
کیونکہ بزنس کے پاس پیسہ ہوتا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کے پاس پیسہ ہوتا ہے, کیونکہ ہم سیمائی کیپٹلسٹ ماڈل پہ چل رہے ہیں نا, تو اس کی وجہ سے ہماری پالیٹکس کا مزاج جو ہے وہ اسی طرح کا رہے گا. اور جہاں تک بات ہے, آپ نے ذکر کیا کہ پیٹرولیم کی پرائسز, دیکھیے پیٹرولیم کی پرائسز ہو یا بجلی کے پرائس ہوں, یہ کبھی بھی بجٹ کا حصہ نہیں ہوتی تھی, نہ ہی کبھی بجٹ کا حصہ. ہمیشہ سے پچھلی حکومت میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جب چاہے وہ بدل سکتے تھے, جب بھی ضرورت محسوس کرتے تھے. یہ حکومت بھی پرائسز کو بڑھاتی رہتی ہے, کم بھی کرتی رہتی ہے, تو وہ تو سلسلہ اپنی جگہ رہے گا. دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک پرائسز کا تعلق ہوتا ہے, پرائسز پہ اس بات سے تو فرق پڑ جاتا ہے بجٹ کا کہ اگر کوئی نیا ٹیکس لگ گیا ہے تو ظاہر ہے اس سے پرائس اوپر کو جاتی ہے, لیکن جو اوورآل پرائس کا اوپر جانا ہے یا نیچے جانا ہے, یا چیزوں کا مہنگا ہونا, ویجیٹیبل مہنگی ہو گئیں اور چیزیں مہنگی ہو گئیں, چکن کم ہو گیا, زیادہ ہو گیا, اس طرح جو چیزیں چلتی رہتی ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ مینجمنٹ سے تعلق ہے. اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پروونشل گورنمنٹ کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے پرائس کو مینیج کرنا. لیکن ڈاکٹر صاحب, فلور ملز ایسوسی ایشن کے تحفظات بھی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چوکر پر سیلز ٹیکس 7% سے بڑھا کر 17% کر دیا گیا ہے, اس کی وجہ سے اب وہ آٹے کے تھیلے کی قیمت بڑھا دیں گے, اس کا تو اثر براہ راست عوام پر ہوگا. دیکھیں نا, وہ تو ظاہر ہے بزنس مین تو ذرا آپ 1% بڑھا دیں, وہ 5% اس کی قیمت پہ جو ہے وہ کریں گے. کچھ چیزوں پہ جو ہے سیلز ٹیکس کو بڑھایا گیا ہے اور کچھ پہ ایڈجسٹ کیا گیا ہے, تو یہ اگر ان چیزوں پہ ہے تو وہ پھر ان کو گورنمنٹ سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. پرابلم ہماری یہ ہو گئی ہے کہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر اتنا پاورفل ہے اس وقت کہ وہ بات نہیں کرے گا گورنمنٹ سے, وہ اپنی طرف سے فیصلہ کر دے گا. اور جیسے کہا گیا ہے کہ 1 جولائی سے ہوگا, لیکن یہ پرائس ہائیک اس سے پہلے آ جاتا ہے. جیسے ہی اپروو ہوگا, ایکچولی اپروول کے فوراً بعد گورنمنٹ امپلیمنٹ کر سکتی ہے بجٹ کی چیزوں کو. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس قسم کے معاملات ہیں جس میں حکومت کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ ان شعبوں سے بات کرے جہاں آپ نے یہ پرائس, یعنی یہ جو سیلز ٹیکس سے اوپر گیا ہے جن چیزوں پہ, وہ ان شعبوں سے بات کرے, تاکہ جو وہ اس سیلز ٹیکس کے بڑھنے سے قیمتیں بڑھائیں گے نا, وہ اس کو کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت کو یہ میک شور کرنا چاہیے, اگر یہ آٹے والے کہتے ہیں نا جی کہ ہمارے چوکر کی قیمت پہ لگ گیا ہے, تو یہ پیسہ حکومت کو جائے. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پرائیویٹ سیکٹر دکانوں میں ہمیں دیکھا ہے کہ آپ سے ٹیکس لے لیں گے, کچی رسید آپ کو دیں گے, بالکل, اور حکومت کو ٹیکس نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. خاور, آپ کی جانب آؤں گی, کیا ایسی کوئی نوید ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے بجٹ پر کوئی تجاویز آئے گئے ہوں اور حکومت اسے مان لے؟ کل اگر اپوزیشن کوئی تجویز دیتی ہے تو حکومت اسے مان لے گی؟ اپوزیشن ماضی کے اندر بھی تجاویز دیتی رہی ہیں اور کچھ تجاویز مانی بھی جاتی رہی ہیں پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ادوار میں, اور یہ کوئی اتنی زیادہ انہونی بات نہیں ہے. اور میرے خیال میں اس دفعہ بھی اگر کوئی قابل عمل تجویز آتی ہے سامنے تو وہ اس پہ ضرور عمل ہوگا. لیکن جو سب سے اہم اور بنیادی سوال اپنے ابتدائی کے اندر آپ نے پوچھا نا کہ کیا کسی سطح کے اوپر کوئی سنجیدہ ایسا کوئی عمل ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نیشنل اسمبلی کے اندر جو بجٹ اجلاس ہے اس میں ایک متحدہ طور کے اوپر ایک جوائنٹ لاہ عمل اپنائیں گے جس سے حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. کیونکہ جب بجٹ پاس ہوتا ہے تو وہ شیک وائز جو ہے سارے کا سارا ایک ایک چیز رکھی جاتی ہے, اس کے اوپر ووٹ کاؤنٹنگ ہوتی ہے, اور اگر اپوزیشن وہاں پہ موجود ہو اور وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ سارے کے سارے عمل کو لے کے آگے بڑھے تو وہ ایک ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. اچھا, ہماری اطلاعات کے مطابق راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر جو مختلف ہمارے ذرائع ہیں جہاں پہ بات ہوتی ہے کہ کیا کوئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کوئی اندرون خانہ ایسی کوئی بات چیت چل رہی ہے, تو فی الوقت ہمارے پاس تو ایسی ہرگز کوئی خبر نہیں ہے. اور جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طرح آپ نے بتایا بھی کہ وہ کنٹینیوسلی ٹارگٹ کر رہے ہیں پی ڈی ایم کو, اور پی ڈی ایم سے زیادہ وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو, اور خاص طور پر جو رائیونڈ کے اندر موجود قیادت ہے. کل بھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا, آپ اے جے کے اندر چونکہ الیکشنز آ رہے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی وہاں کے جو موجودہ پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر ہیں اور وہاں پہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے ان کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف جو الیکشن ریگنگ کا جو سارے کا ساری پلان بنا رہے ہیں. وہ ہر آج کل اپنی پریس کانفرنس کے دوران ایک جملہ جو ہے وہ ضرور کستے ہیں نون لیگ کی قیادت کے اوپر کہ پہلے استعفے 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 کہتے تھے, اب استعفوں کی بات ہی نہیں کرتے, تو ان کو استعفے دینے چاہیے اگر اتنے یہ سنجیدہ ہیں. لہٰذا ایسی تو کوئی بات نہیں.
ٹھیک. اب آ جاتے ہیں ہم بجٹ کے اوپر. جو آپ کا سوال کہ بجٹ کے حوالے سے یہ کیا سوچ رہے ہیں یا کیا ان کا پلان ہے. پی ٹی آئی تو چلو پہلی دفعہ وہ وفاق کے اندر آئے ہیں, لیکن پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں پہ بھی تھوڑی سی ڈیموکریسی اسٹیبلش ہو جاتی ہے, اور خاص طور پر جو پولیٹیکل پارٹیز تھوڑا سا ٹائم گزار لیتی ہیں, اور الحمدللہ ہمارے ہاں پاکستان پیپلز پارٹی تو 60 سے آنورڈ اور پاکستان مسلم لیگ نون 90 سے آنورڈ وہ اقتدار کے اندر رہے ہیں, اور ان کے اچھے خاصے جو ہے اس وقت سیٹ اپس ہیں. لیکن کیا آپ کی نظر سے کوئی شیڈو بجٹ گزرا ہے؟ آپ کی نظر سے کوئی ایسا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس گزرا ہے کہ حکومتی بجٹ کے اوپر انہوں نے کوئی ایک لائے عمل یا کاؤنٹر بجٹ پیش کیا ہو کہ ہر حکومت کے جو ٹارگٹس یہ ہیں ریونیو کے تو ہمارے کیا ہو سکتے ہیں, حکومت کی ایکسپورٹ پالیسی کیا ہے تو ہماری ایکسپورٹ پالیسی ایک متبادل کیا ہو سکتی ہے, حکومت ملک کے اندر جو اس وقت پلان کر رہی ہے ترقیاتی اسکیموں کا تو اس کے متبادل ہماری کیا ترقیاتی اسکیم ہوں گی. ایسی آپ کو کسی بھی جو سائٹ سے کوئی نہ کوئی خبر ملے گی, نہ ہی کوئی ایسا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ملے گا. روایت یہی رہی ہے کہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے وہ بجٹ ڈیبیٹ کو اوپن کرتے ہیں. کل جو ہے شہباز شریف صاحب ہاؤس کے اندر بولیں گے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا بجٹ کے جو اعداد و شمار کو سامنے رکھتے ہوئے ٹارگٹ کرتے ہیں, یا پھر وہی ہمارے جو اکثر سیاستدانوں کے اندر آج کل یہ ایک روش ہے کہ وہ بولنا شروع کرتے ہیں, دوسری سائڈ سے ایک ہلکی سی ٹانٹ آ جاتی ہے تو وہ پھر اپنا سارا جو وہ تیاری کر کے آئے ہوتے ہیں وہ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے شکوہ جواب شکوہ شروع ہو جاتا ہے, پھر ہلڑ بازی, پھر نعرے بازی, پھر اس طرح کے ساری کی ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اور امید یہی ہے کہ جو ہے ہمارے جو محترم شہباز شریف صاحب ایکسپیرینسڈ ہیں اور اپنے آپ کو وہ تیار کر رہے ہیں مستقبل کی قومی سطح کی لیڈرشپ کے حوالے سے. لیکن ایک میں جاتے جاتے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, وہ سلمان صاحب سے بسادہ احترام. وہ انہوں نے کہا کہ آج کا پروگرام بڑے سنجیدگی کے ساتھ شروع ہوا ہے, تو میرے خیال میں ہم تو ہمیشہ اپنا پروگرام بڑا سنجیدگی کے ساتھ شروع کرتے ہیں. کوئی کیا دیکھ لیں آج آپ کو پھر سنجیدہ بات ہی کرنی پڑی. لیکن خاور نے اپنی بات میں شکوہ جواب شکوہ کی بات کی ہے. شکوہ جواب شکوہ وفاق اور سندھ کے درمیان بھی شروع ہو چکا ہے. ایک بار پھر وفاق اور سندھ آمنے سامنے آ گئے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اب گورنر راج کی حمایت کے بجائے آرٹیکل 140A کے نفاذ کی بات کر رہے ہیں. اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں سندھ میں گورنر راج لگا دیں, لیکن آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. آرٹیکل 140A کا نفاذ ہی واحد راستہ ہے جس سے سندھ کو اس کا حق مل سکتا ہے. ایاز صاحب, آرٹیکل 140A بلدیاتی حکومتوں سے متعلق ہے. فواد چودھری مشورہ دے رہے ہیں سندھ کو, لیکن پنجاب کی صورتحال بالکل مختلف ہے, یعنی دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت. عدالتی حکم کے باوجود پنجاب میں بلدیاتی ادارے بحال نہیں ہو سکے ابھی تک. دیکھیے, یہ فضول کی بیان بازی ہے اور اس سے اجتناب بھی کریں تو بہتر ہے. فواد چودھری ہمارے دوست ہیں, اچھے بڑے ذہین آدمی ہیں, تو ایسی باتوں سے ان کو کیوں. بیماری یہاں پہ یہ ہے کہ کافی عرصے سے جو انفارمیشن منسٹر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ ایک اخلاقی فرض بن گیا ہے کہ میں نے تواتر سے روزانہ کی بنیاد پہ اپنا منہ کھولنا ہے, چاہے مجھے کوئی کہنے کے لیے چیز ہے یا نہیں ہے, پر میں نے کوئی ضرور کچھ نہ کچھ کرنا ہے. پھر یہ رواج ہو گیا کہ وہ پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس کر کے پورا ایک وہ میلے کا سما اور شادی کا وہ ایک ولیمے کا سما سجا کے بولنا ہے. کچھ کہنے کو بھی نہیں ہے لیکن 2-3 آدمی وہاں پہ بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ انفارمیشن مشین جو ہے, ہمارے ملک میں انفارمیشن منسٹر ہے, ہندوستان میں ہوتا ہے, امریکہ میں نہیں ہے, برطانیہ میں نہیں ہے, وہ اور طریقے سے مینج کرتے ہیں اور زیادہ سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے میڈیا کو مینج کرتے ہیں. اچھا, انفارمیشن منسٹر کا کام ہوتا ہے میڈیا مینج کرنا حکومت کے حق میں, اس کے امیج کو پازیٹیو بنانا, اچھا بنانا, اور کوئی نہ کوئی اگر کوئی ذہن میں مطلب کوئی ایک فلسفہ ہے, کوئی اورینٹیشن ہے تو اس کی ترویج کرنا, اس کو بڑھانا. یہاں پہ کوئی چیز ایسی ہے نہیں.
آپ کے پاس پی ٹی وی ہے, پی ٹی وی کا حال آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے, ریڈیو پاکستان وہ ہم نے برباد کر دیا. ایک زمانے میں بڑا مؤثر ایک انسٹرومنٹ ہوا کرتا تھا لوگوں تک بات پہنچانے کا, اور بہت سارے حکومتی اہلکار اس کو استعمال بھی کرتے تھے. مثال کے طور پہ ایوب خان کے ٹائم پہ ان کے ایگریکلچر منسٹر تھے پنجاب میں, خدا بخش بچا, وہ ہر ہفتے یا ہر مہینے ایک وہ ریڈیو پہ پروگرام کرتے تھے کاشتکاروں کو بتانے کے لیے کہ آپ کو اس موسم میں کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے. بہت ہی وہ مطلب کام کی چیزیں ہوتی تھی. ریڈیو کے پروگرامز کا ایک معیار ہوا کرتا تھا, ٹیلی ویژن کے پروگرامز کا ہوا کرتا تھا. انفارمیشن منسٹر کو وہ چیزیں دیکھنی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ آ کے, اور ایک یہ جو ہمارے یہ ٹاک شوز نے کلچر خراب کیا ہوا ہے, یہ ساری وہ سمجھتی ہیں سیاسی پارٹیز کہ ہمیں ایک وہ اٹیک ٹیم تیار کرنی ہے. جیسے آپ وہ کرکٹ میں کھلاتے ہیں, وہ اٹیک ٹیم کو ہم نے شام کو بھیجنا ہے ٹی وی چینلز میں کہ بس وہ منہ کھول کے بس بول لی جائیں, اور ہو سکے تو مکے بھی لہرائیں, اور ہو سکے تو کسی کو یعنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا. سلمان صاحب, آپ کیا کہیں گے, سندھ میں آرٹیکل 140A لیکن پنجاب میں کیوں نہیں؟ دیکھیں, میرا خیال ہے اپنا فواد چودھری صاحب نے جو بات کی ہے وہ بات بڑی صاحب ہے, اس لیے کہ وہ کراچی میں کر رہے ہیں. کراچی کے اندر پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کی اکثریت ہے, اور کراچی مسائلستان بنا ہوا ہے. اور کراچی کے اندر آج سے کچھ عرصہ پہلے جب پرائم منسٹر صاحب گئے تھے تو انہوں نے بھی یہ ایسی طرح کی بات کی تھی کہ اتنے بڑے شہر ہیں کہ یہاں پر مقامی حکومتوں کے انتخابات کرائے بغیر یہاں کے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا. دیکھیں, کراچی پہ قبضہ تو سارے کرنا چاہتے ہیں, لیکن کراچی کو اون کوئی نہیں کرتا. اور جب جرنلسٹ سے سوال کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری نے اگر یہ بات کی ہے تو یہ بات تو انہیں اپنی حکومت سے کرنی چاہیے کہ 140A اگر وہ کہتے ہیں جی سپریم کورٹ اس پہ عمل درآمد, بھائی آپ کیوں نہیں عمل درآمد کراتے؟ آپ کا تو مینیفیسٹو یہ کہتا ہے. آپ نے پختونخوا کے اندر ایک اچھا تجربہ کیا تھا, 30% ڈیولپمنٹ فنڈ آپ نے وہاں کے منتخب اداروں کو دیے تھے, اور پرائم منسٹر صاحب بلا مبالغہ کم از کم 4 درجن دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی وہ ہم بلدیاتی انتخابات کروا رہے ہیں, کیوں نہیں کرواتے؟ دیکھیں, ان پولیٹیکل پارٹیز کے آپ منشور اٹھا کے دیکھیں تو کیا وجہ ہے کہ یہ وہاں تو کہتے ہیں جی کہ ہم مقامی حکومتیں مضبوط بنائیں گے, فعال بنائیں گے لوگوں کو, لیکن جب یہ حکومتوں میں آتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں. بھولتے کیوں ہیں؟ یہ اراکین اسمبلی کی وجہ سے بھولتے ہیں. اور یہ جو مقامی حکومتیں یہ سوتن ہیں ایکچول منتخب حکومتوں کی, کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اراکین اسمبلی, میں ساروں کو نہیں کہہ رہا, یہ اکثر وہاں سے چکے کمیشن لیتے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈ سے. ڈیولپمنٹ فنڈز بنیادی طور پہ مقامی حکومتوں کا کام ہے, اور دنیا کے اندر یہ مقامی حکومتیں بہت مضبوط ہیں. ہم کہتے ہیں جی لندن کے اندر نیو یارک کا میئر جو ہے وہاں کے پرائم منسٹر سے اور صدر سے زیادہ بااختیار ہے, اور وہاں کے لوگوں کے مسائل کا حل وہ پیش کرتے ہیں. ہمارا بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے منشور کچھ اور کہتے ہیں, اور جب ہم حکومتوں میں آتے ہیں تو ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں. اور خود پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے رہے. میں سمجھتا ہوں جب چھوٹے صوبوں کی بات ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم نہیں بناتے. اگر آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم بنا کے وہاں کے لوگوں کو بااختیار کریں, فواد چودھری صاحب نے کہا جی کہ وہ سندھ کا وزیر اعلیٰ کسی کو بنا دیتے ہیں, فیصلے زرداریہ اس میں ہوتے ہیں. اسی طرح پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی وہاں پر بنی گالہ میں فیصلے ہوتے ہیں. مسلم لیگ نون کے دور میں کہا جاتا تھا جی اپنا رائیوڈ میں فیصلے ہوتے ہیں. جب تک آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے جو اختیارات ہیں اور یہ فنڈز ڈسٹرکٹ میں نہیں لائیں گے, فیصلے زرداریہ اس میں ہوں گے, بنی گالہ میں ہوں گے, اور جاتی عمرہ میں ہوں گے. ٹھیک ہے, یعنی یہاں سیاستدانوں کے قول و فعل میں تضاد ہے, لیکن سندھ تو اکثر اپنے تحفظات کا اظہار کرتا رہتا ہے. NFC پر بھی اس نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. سندھ حکومت پر مرکز کے کیا تحفظات ہیں, یہی سوال رکھوں گی ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے, لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, بات ہو رہی ہے سندھ اور وفاق کی, اس میں ہمیشہ کیوں ٹھن جاتی. ڈاکٹر صاحب کیا تحفظات ہیں ان کے؟ سندھ بار بار NFC ایوارڈ کا ذکر بھی کر رہا ہے, کیوں نہیں عمل درآمد ہو رہا ہے اس پر؟ بات یہ ہے کہ ایک تو بنیادی وجہ اس کانفلکٹ کی یہ ہے کہ وہاں پیپل پارٹی کی حکومت ہے جو اپوزیشن میں ہے, یہاں PTI کی حکومت ہے, لہٰذا ایک انہیرنٹ کانفلکٹ تو یہیں سے ڈیولپ ہو گیا نا. ہمارے یہاں روایتی طور پہ یہی ہوتا رہا, اور اس کی اگر آپ نے بیسٹ کنفرنٹریشن کی مثال دیکھنی ہے پاکستان کی پوری ہسٹری کے اندر کہ صوبے میں اور مرکز میں کنفرنٹریشن کس طرح ہوتی ہے, تو وہ ہے 1988-1990 کا دور, جس میں فیڈرل لیول پہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی اور پروونشل لیول پنجاب میں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. اور بیچاری بے نظیر کا لاہور میں حال یہ ہوتا تھا کہ علاوہ گورنر ہاؤس کے کہیں وہ جا نہیں سکتی تھی. اچھا, یعنی اس کا ایسا ناکہ بندی ہوئی بھی تھی لاہور کے اندر. تو یہ ایک تو فیکٹر یہ ہے. دوسرا, آپ نے NFC کی بات کی, دیکھیے NFC کا ایک تو بات اصولاً ہے کہ NFC جو ہے ریویو ہوتا ہے ہر 5 سال کے بعد, لیکن عام طور پہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ وہ 5 سال کے بعد ہوتا نہیں ہے.
اچھا۔ 6, 7, 8, 9 ہو جاتے ہیں۔ اس دفعہ جو یہ NFC تھا 2010 میں یہ انفورس ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2015 میں ایک نیا NFC آنا چاہیے تھا جو ہو نہیں سکا، اور NFC کمیشن تو بنا ہے ایک دفعہ سے زیادہ، لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ ہو پاتی، جس کی وجہ سے چیزیں بیچ میں رک جاتی ہیں، بعض دفعہ صوبے اکڑ جاتے ہیں، بعض دفعہ سینٹر اکڑ جاتا ہے، تو وہ اس کی وجہ سے نہیں ہوا۔ لیکن اگر نہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ NFC ایوارڈ نہیں، جو پچھلا ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے، اچھا، وہ ختم نہیں ہوتا۔ اور اس میں جو ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے وہ ڈسپیوٹ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ نے ایلوکیشنز کی ہوتی ہے کہ اس صوبے کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، وہ بعض دفعہ اس سے کم ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا ریونیو کلیکشن گر جائے، آپ کے ڈویزیبل پول میں جو پیسہ ہے وہ ریونیو کلیکشن کم ہونے کی وجہ سے گر جائے گا، تو صوبوں کا حصہ بھی گر جاتا ہے۔ اچھا، اور پھر یہ کسی ایک خاص صوبے کے لیے پیسہ کم نہیں ہوتا، وہ سب کے شیئر میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس پہ بھی سندھ کو گریونس ہے۔ مثلا سندھ کی لیڈرشپ نے، پیپل پارٹی کی لیڈرشپ نے کئی دفعہ کہا ہے جی ہمارا حق مار لیا، ہمیں پیسہ نہیں دیا NFC کا۔ بھائی وہ پیسہ دوسرے صوبوں کا بھی کم ہوا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ پھر اور جو تنازع ہے اس کا تعلق پانی سے ہے، اور پانی سے تنازع جو ہے وہ ایک طرح کا آپ کہہ لیجئے بالکل ٹرائبل وار ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں آخری جو پوائنٹ بھی یہ ہے کہ اس کے لیے سائنٹیفک میتھڈز ہیں پانی کو کیلکولیٹ کرنے کے، ٹیلی میٹرک کے۔ آپ ٹیلی میٹرک کے سسٹم ہر پانی کے ریسورس پہ، دریا پہ، نہر پہ، ہر جگہ لگائیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ سچ کیا ہے، ٹھیک ہے، کہاں زیادتی ہو رہی ہے کہاں نہیں ہو رہی ہے۔ خبر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ سندھ میں گورنر راج لگا دیں۔ کون لوگ ہیں جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں گورنر راج کا؟ وہ PTI کے اپنے جو عہدیداران ہیں کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر، ان کے ہر روز یہی پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور یہ میرے خیال میں یہ کوئی نہ حل ہے، اور نہ ہی یہاں پہ اسلام آباد میں ہم نے پرائم منسٹر آفس میں یا پرائم منسٹر عمران خان سے خود کبھی کوئی ایسی بات سنی ہے اس طرح کا کوئی ایکشن لیں گے۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ مختلف اوقات میں یہ جو میٹنگز ہوتی رہتی ہیں عمران خان صاحب کی اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مختلف ایشوز کے اوپر، تو یہ ایک اچھا عمل جاری ہے۔ لیکن جو اصل بات ہے نا آرٹیکل 140A والی، موجودہ حکومت کی میرے خیال میں سب سے زیادہ ناکامی، بڑی ناکامی جو 2023 کے اندر تب تک اگر یہ الیکشن نہیں کرواتے، اس دفعہ انہوں نے 5 ارب روپیہ رکھا تو ہے بلدیاتی الیکشن کروانے کے لیے، اگر یہ نہیں کروائیں گے تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی ناکامی عمران خان کی، ان کی جو لیگسی، جو پولیٹیکل لیگسی ہوگی اس کے اندر آئے گی، کیونکہ یہ وہ واحد چیز ہے جس کے اوپر انہوں نے خاص طور پر خیبر پختونخوا سے انہوں نے الیکشن جیتا تھا۔ سلمان صاحب نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں کروا پائے؟ یقین کریں اگر یہ PDM والے یہ سڑکوں پہ جب نکلے تھے، جلسے جلوس کیے تھے، بجائے عمران خان کی حکومت کو گھر بھجوانے کے، سنگل پوائنٹ ایجنڈا یہ لے کے نکلتے کہ جی ہمیں جو ہے بلدیاتی انتخابات چاہیے، بلدیاتی نظام چاہیے، اور عمران خان یہ وفاقی حکومت اس کو انشور کرے، سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن ڈال دے۔ لیکن چونکہ وہ بھی نہیں چاہتے، جنرل مشرف کی اور بہت ساری خرابیاں ہیں، لیکن یہ جو کام وہ کر کے گئے تھے نا، یہ ڈیولوشن آف پاور، اور ایک بڑا اچھا فنکشننگ جو ہے ایک سسٹم دے کے گئے تھے لوکل لیول کے اوپر، اگر اسی کو اس وقت 2008 کے اندر ہمارے جو ڈیموکریٹس آئے تھے، پیپلز پارٹی والے اور نون لیگ والے، اسی کو جاری رکھتے تو میرے خیال میں آج ہم ایک مختلف پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کرے ابھی اس جو موجودہ سال، ابھی آنے والا جو فائنینشیل ایئر، اسی کے اندر یہ جو ہے معاملہ ہو جائے۔ باقی یہاں تک یہ ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی جو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان جو اس طرح کے بیانات ہیں، یہ چلتے رہیں گے، اور اب یہ لڑائی جھگڑا میرے خیال میں اس لیول پہ نہیں پہنچے گا جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ماضی کے اندر تو بہت ہی زیادہ اس طرح کی مخاصمت وفاق اور پنجاب کے درمیان، خاص طور پر پیپلز پارٹی جب بینظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر تھیں تب ہوا کرتی تھی۔ اب ایسے معاملات جو ہیں نہیں جائیں گے۔ البتہ اب جو ہے پرائم منسٹر عمران خان کے حوالے سے جو ہماری جو بات ہوئی ہے مختلف ذرائع سے،
कोई इस साल उनका प्रोग्राम है कि बाय ऑल मीन्स वो इलेक्शन करवा देंगे। और देखा सलमान साहब, हमने इस दफ़ा इस्लामाबाद से तमाम इश्यूज़ के ऊपर इंतहाई संजीदा बात की और मेरे ख्याल में आप आज भी बड़े खुश होंगे। और आखिरी बात को मैं संजीदगी से नहीं ले रहा आपकी कि बलदियाती इलेक्शन करा देंगे, लेकिन फंड तो मुख्तस कर दिए गए हैं और जैसा कि दूसरों को नसीहत की जा रही है, खुद भी इस पर अमल कर लें तो बहुत बेहतर होगा। बल्दियाती इंतखाबात अगर हो जाएं तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं होगी। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।